association with 3 minutes SMS और MBs पर वारिद LTE लाइव का नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अबसार आलम। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन ने एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की है जिसमें यमन फ़ौज ना भेजने का, यमन के फड्डे में टांग ना अड़ाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन साथ ये भी कहा गया कि सऊदी अरब को अगर वहादत को कोई ख़तरा हुआ तो पाकिस्तान उसमें अपना किरदार अदा करेगा। और दूसरा ये कि कराची में खौफ की फ़िज़ा ख़त्म हो गई है। ये दावा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब का भी और इमरान खान साहब का भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो कराची गए भी कल और उन्होंने वहाँ जाके ये ऐलान किया कि वो इसलिए आए हैं कि इलेक्शन नहीं जीतना लेकिन कराची से खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करनी है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सईद गनी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जावेद लतीफ़ साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, और सलीम साफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़िया निगार हैं, और शौकत यूसुफ ज़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। सलीम साफ़ी साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद आप आए हैं। ये बताइएगा कि क्या कराची में खौफ की फ़िज़ा आपको लगता है ख़त्म हो गई है? नहीं, बेहतरी आई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो बदअमनी के अवामिल थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। दूसरा, ये जो खौफ है जिसका खौफ का जिक्र खान साहब कर रहे हैं कि MQM की तरफ इशारा है उनका, वज़ीर-ए-आज़म साहब का इशारा है जो वहाँ जनरल सूरत हाल थी, अमन अमान की, अगवा बराए तवान है, भत्ता है, तालिबान का इशू भी था, टारगेट किलिंग भी थी, उस तरफ उन सब चीज़ों में बेहतरी आई है। और यानी लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अगवा बराए तवान में भी कमी आई है, भत्ते में भी कमी आई है, और कुछ और हवालों से भी बेहतरी हुई है। लेकिन मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि एक तो ये खौफ ऐसी चीज़ है कि जो हर इंसान के लिए वो मुख्तलिफ वो होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक फरीक के लिए जो चीज़ खौफ समझी जाती है वो दूसरा उसको आज़ादी और उससे ताबीर करता है। दूसरी बात ये कि अगर खौफ ख़त्म करने का क्रेडिट भी फिर एक और सवाल है कि ये किसको जाता है, और फिर उससे भी एक बड़ा सवाल ये है कि इस खौफ की फ़िज़ा को पैदा करने में किसका कितना हिस्सा था। तो बहरहाल मैं इतना कह सकता हूँ जर्नलिस्ट की हैसियत से कि बेहतरी काफ़ी आई है। अच्छा, इसमें जो खान साहब का दौरा है कराची, आप समझते हैं कि वो वहाँ पर उन्होंने अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया? एक तो ये है ना कि शायद उसकी एक वजह ये भी हो कि उनकी एक हैसियत वो सेलिब्रिटी की भी है, और तो इसलिए कल ख़ुद मैंने अपने चैनल पे भी कि भाई ये क्या तरीका है कि सिर्फ एक लीडर को ये सहूलत दी जाती है कि वो घर से निकले, गाड़ी में बैठे, अब उतर रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं, अब ये हो रहा है। मसलन इसी कराची में इस पिछले हफ्ते में मौलाना फजल रहमान भी वहाँ पे गए हुए थे, इसी तरह की एक ट्वीट उन्होंने की। जमात इस्लामी के अमीर अक्सर आते जाते हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो उधर रहती है, इनके भी ये वो जलसे होते हैं। तो एक तो ये कि ये मेहरबानी हम मीडिया वाले बाकी लीडरों पे नहीं करते, शायद उसकी ये वजह है कि वो बाकी लीडरों की वो सेलिब्रिटी की हैसियत ना हो। दूसरी बात ये कि अब एक बात ये कही जा रही है कि भाई चैलेंज किया है और चैलेंज फलान है, पहली मरतबा। एक तो ये कि कुछ हमारी जमातों का ये कि वो जो भी काम करते तो कहते तारीख़ में पहली मरतबा। अब पहली बात तो ये कि कराची को जमात इस्लामी को चैलेंज करके और JUP को चैलेंज करके ये पोजीशन उसने ली थी MQM ने, और फिर वो जमातें पिछले कई सालों से उनको पॉलिटिकल मैदान में भी चैलेंज कर रही है। हर इलेक्शन में जमात इस्लामी भी मुकाबला करती है, पीपल्स पार्टी भी मुकाबला करती है। और अगर आप इस मैदान में कि मरने मारने के मामले में देखें तो फिर उनसे लड़ते हुए या उनके हाथों मेरे ख्याल में इस मामले में जमात इस्लामी के दर्जनों लोग मरे हैं। ANP के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ओहदेदार इसी चैलेंज करने की बुनियाद पे उधर मरे हैं। इनका तो अल्लाह का शुक्र है कि एक शहादत इन्होंने दी है, वो भी एक खातून की है। तो ये चैलेंज करने का भी मुझे समझ नहीं आती कि कहते कि पहली बार चैलेंज किया गया। और दूसरी बात एक ये भी देखना चाहिए कि किसी को उसके ताकत के उरूज के दौर में चैलेंज करना गैर मामूली काम समझा जाता है। अगर किसी कुव्वत को रेंजर या बाकी अवामिल की वजह से, तो एक ये भी सवाल है कि क्या उस वक़्त का चैलेंज करना बड़ी बात है या किसी और का। लेकिन बहरहाल
مجموعی طور پر میں اس کو ایک بہتر علامت سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کو جگہ مل رہی ہے، پی ٹی آئی کو پذیرائی مل رہی ہے، جمہوریت ہے، سیاست ہے، اس میں اگر سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہے، کوئی بھی لیڈر جاتا ہے تو وہ خوش آئند ہے. اور کل میں تو یہ بھی خوش آئند بات تھی کہ ایم کیو ایم کی قیادت ان کے لیے وہ ہار اور وہ لیے کڑی تھی انتظار میں، اور اس طرف سے بھی کوئی وہ نہیں ہوا. کافی کل عمران خان صاحب کا رویہ بھی انتہائی میچور اور پختہ تھا. چلیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. سید غنی صاحب آپ بتائیے گا، کیا آپ ظاہر کراچی سے آپ کا تعلق بھی ہے اور آپ کی پارٹی کی حکومت بھی ہے، واقعی خوف وہاں سے ختم ہوا ہے اور اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف ہے یا جو وفاقی حکومت کریڈٹ لے رہی ہے وہ ہے؟ نہیں، اصل سبب تو آپریشن ہے جس کی وجہ سے کرائم کم ہوا ہے کافی. اور آج بھی ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے وہ گاڑی ایک چوری کر کے لے گئے ہیں، مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ جی کرائم فری ہو گیا کراچی، ہم نے یہ تو نہیں کہا. کرائم فری نہیں ہوا. نہیں، وہ ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہتری ہے کافی پہلے کے مقابلے میں. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو خان صاحب نے ابھی کچھ عرصہ پہلے خود ہی غالباً پریس کانفرنس کی تھی یا کسی چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں بات کرتے تھے پہلے ایم کیو ایم کے خلاف کہ ہمیں یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو مار دیں گے. مطلب آپ اس خوف کا خود شکار رہے نا کہ آپ نے کراچی کے معاملات پر بات ہی نہیں کرنی ہے. یہ تذکرہ اس خوف کا اظہار کسی اور جماعت کے لیڈر نے نہیں کیا آج تک، اور نہ کبھی یہ بڑی اہم بات آپ نے یہ کرتے رہے ہم ساری باتیں. تو میرا خیال ہے کہ خوف کا شکار وہ تھے، اور یہ بات صافی صاحب نے بھی درست کہی کہ وہاں اب نسبتاً حالات چونکہ بہتر ہیں کافی، اور یہ رائٹ ہے سب کا کہ وہ جائیں وہاں پر اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں. اگر پہلے کسی کو نہیں کرنے دی جا رہی تھی تو وہ جاتی تھی، لیکن یہ کریڈٹ لے لینا کہ ہم نے کراچی کے اندر امن قائم کر دیا، یہ ایک بڑی انوکھی بات ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ یا آپ کی لیڈرشپ اس طرح اس حلقے میں یا ان حلقوں میں نہیں گئی کیمپین کرنے کے لیے جس طرح عمران خان اور ان کی جماعت گئے ہیں. یہ فرق تو بہرحال ہے نا. دیکھیں اس کا سبب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پہلے جتنے انتخابات لڑے ہیں اس حلقے میں ہمارا کبھی بھی کوئی اچھا بہت زیادہ ووٹ ہمیں نہیں ملا. 70s میں تھا لیکن اس کے بعد سے کافی کم رہا ہے. اچھا، اور ابھی ریسنٹلی جو ہم نے کینڈیڈیٹ بھی اپنا وڈرا کر لیا، اس کا سبب یہ تھا کہ 6 مہینے بعد لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں، بلدیاتی الیکشنز کراچی میں خاص طور پہ. تو ہم نے یہ آپس میں خود سوچا کہ ایک تو یہ بہت کشیدہ ماحول ہوگا اس الیکشن کے اندر، اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ الیکشن ہم جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو 1 مہینہ ہم پورا اس حلقے میں لگائیں، وہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس پر لوکل گورنمنٹ الیکشن پر زیادہ کانسنٹریٹ کریں. اس لیے ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں سے وڈرا کر لیا تھا. لیکن کمپین پیپلز پارٹی کراچی میں کرتی رہی ہے، اور ان سے بہت ایگریسو کمپین ہم نے کی ہے. یہ نہیں کہ یہ کر رہے ہیں، یہ تو بتایا نا ان کا آپریشن چل رہا ہے تو ماحول بہتر ہے. ہم نے تو مشرف کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے ہیں 2001 میں بھی ہوا ہے، پھر جنرل الیکشن 2002 میں ہوئے ہیں، پھر 2005 میں جو انتخاب ہوا بلدیاتی الیکشنز اس میں، پھر 2008 کے جو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹ بہت زیادہ تھے ان تمام انتخابات میں. تو ہم نے کمپین کی ہے، اور جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ کراچی میں جن جماعتوں کے لوگ شہید ہوئے، پیپلز پارٹی نمبر 1 ہے. اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے جو کارکن بیچارے وہاں شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد کوئی 600 سے زیادہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2008 آنورڈ، مطلب اس سے پہلے میں وہ کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں. اس میں بے نظیر بھٹو کے جو جلوس وہ بھی اس میں شامل نہیں، وہ شامل نہیں ہے. اچھا میاں صاحب، میں ذرا اگر اجازت دیں آپ شوکت یوسف زئی صاحب سے بات کر لوں، پھر آپ سب کا جواب ایک ہی دفعہ دے دیجیے گا کیونکہ آپ حکومت ہیں. شوکت صاحب یہ بتائیے کہ ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں الیکشن جیتنا ہے یہ میڈیا کیمپین، کیونکہ لگتا ہے یہ کہ میڈیا پہ کیمپین زیادہ ہے، آن گراؤنڈ نہیں ہے اتنی زیادہ. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے جمہوریت کے اندر ہار جیت کا جو ہے نا یہ تو پہلے سے طے کرنا کہ جی اس میں ہار جائیں گے اور میدان میں نہیں اترنا. سن رہا تھا سینیٹر غنی صاحب کی بات تھی. ہمیشہ جمہوریت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں 4 پارٹیاں میدان میں اترتی ہیں اور اپنا منشور دیتی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا ہے لاکھانے کی سیاست. پنجاب میں دیکھیں جو اکثریت ہوتی تھی کہ ہمارے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. اگر ابھی آ رہی ہے، اب تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی اپنی ڈائریکشن تھوڑی سی بدل لیں. ہاں میں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو محفوظ کر دیا ہے. اور اب جو دیکھیں ان کی سیاست اگر آپ دیکھیں تو سندھ کی سیاست ڈومیننٹ جو ہے ان کے، لیکن آج اگر یہ بات اس وجہ سے کراچی جو سندھ کا حصہ وہاں بھی اس وجہ سے شکست کھا جائیں گے اور اس میں جیت کے چانسز نہیں ہیں. تو پھر دیکھیں اس طرح ابھی بھی آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے شوکت صاحب. میرا خیال ہم آپ کو دوبارہ کال ملاتے ہیں
تو شاید لائن بہتر ہو جائے اتنی دیر میں. میاں صاحب جو میرا سوال تھا اپنے باقی مہمانوں سے, کیا کراچی میں خوف کی فضا ختم ہو رہی ہے؟ کریڈٹ کس کو جاتا ہے, آپ کی حکومت کو جیسے آپ خود ہی لے رہے ہیں یا پھر خان صاحب کو جیسے وہ خود لے رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خوف کی فضا پورے پاکستان میں تھی, اور پاکستان میں پورے میں آج بھی اس طرح امن نہیں ہے جو آئیڈیل امن ہونا چاہیے. اگر آپ کریڈٹ کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی. اگر یہ آپریشن کرنا چاہتے تو اس وقت بھی کیا جا سکتا تھا. اگر کراچی اس وقت امن قائم کرنا چاہتے تھے, یہ ٹارگٹ کلنگ ختم کرنا چاہیے یا دیگر جو جرائم وہاں ہو رہے ہیں ختم کرنا چاہتے تو یہ کر سکتے تھے. مگر میں آج بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ کریڈٹ ہمیں ملنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ جو بھی حکومت ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, قوم ان کو ووٹ دیتی ہے, ان کو اپنے لیے چنتی ہے, تو ان سے توقعات بھی ہوتی ہیں. اور یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم کراچی سمیت بلوچستان ہو, وزیرستان ہو, سب جگہ امن کے لیے کوشش کریں. تو ہم نے کراچی ہو یا بلوچستان ہو, وزیرستان ہو, اس کے وہاں آپریشن شروع کیے. اب جہاں تک خوف کی بات ہے کراچی کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ اگر ہم لینا چاہتے, اگر جس طرح بات کی جاتی ہے, تو پھر یقیناً ہم وہاں کینڈیڈیٹ بھی اپنا کھڑا کرتے. میں سمجھتا ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی, سندھ کی کو, انہوں نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ اس لیے شاید نہیں دیا, ہم نے تو اس لیے نہیں دیا کہ بلا تفریق جو آپریشن ہو رہا ہے کہیں یہ نہ شائبہ گزرے یا ہم پہ انگلی نہ اٹھے کہ شاید یہ سیاست کے لیے یا یہاں اپنی جگہ بنانے کے لیے سیاسی. تو اتنے محتاط ہیں آپ؟ محتاط ہم ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو بات ہے, کبھی وہ کہا جاتا ہے کہ ون ڈے میچ ہے یا ہم تو ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں پاکستانی قوم کے لیے, امن کے لیے. اور وہاں جب امن ہوگا, جس طرح ابھی صافی صاحب نے بات کی اور میں خود اس کو سیکنڈ کرتا ہوں اور کہنا بھی چاہتا تھا کہ اگر بھائی وہاں تو 3 کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں, جماعت اسلامی کا بھی ہے, ایم کیو ایم کا بھی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ہے, ایک کو پورے میڈیا میں کوریج کیوں؟ اگر اس طرح ایک کو کوریج دی جائے گی تو پھر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, اور اٹھانی چاہیے. میرا خیال ہے ایک کو نہیں ہے کوریج, لیکن آپ کا ایک پوائنٹ ہے. شوکت یوسف صاحب, بات پھر یہی آگے کہ میڈیا میں کتنا ٹائم مل رہا ہے. اسلامی تو نظر ہی نہیں آ رہی کہ نہیں, ایم کیو ایم کو تو ٹائم دے رہا ہے میڈیا, 2 کو دے رہے ہیں, 2 کو وہ شاید سوری جماعت اسلامی کو نہیں دے رہا. ہاں یہ بات وہ شاید اس لیے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک سے قبضہ دوسرا قبضہ لینے جا رہا ہے, یہ شاید وجہ. ایسا تاثر آ رہا ہے, یہ ایسا تاثر ہے. جی شوکت یوسف صاحب, کیا یہی تاثر آ رہا ہے میڈیا سے یا واقعی آپ انتخاب جیتنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو بات مکمل کروں, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ ڈومیننٹ پارٹی کے طور پہ ابھری ہے اور اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے. جس طرح غنی صاحب نے کہا کہ جب کراچی میں اس کا حصہ نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں جیت سکتے. یہ جمہوریت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جمہوریت میں اپنے ایک منشور دینا ہوتا ہے پارٹی کا, اور اسی پارٹی کے منشور کو آگے بڑھانا ہوتا ہے اور اس میں سکسیس کے لیے کوششیں کرنی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے اپنے ایک محظوظ بس وہ لڑکانے کی سیاست تک محدود کر رہے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ پنجاب میں بھی ان کا کافی حد تک صفایا ہو گیا ہے. صفایا تو میں نہیں کہوں گا, بری بات ہے, لیکن مطلب کافی حد تک ان کے جو ہے نا اس میں کمی آ رہی ہے جو پولیٹیکل قوت تھی ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی. تو شاید یہ اپنے آپ کو بس ایک صوبے تک محدود کرنا چاہتے ہیں. ادروائز ایک سندھ کا حصہ ہے کراچی, وہاں ان کو حصہ لینا چاہیے تھا. اور نون لیگ تو خیر ان کا جو اور وجوہات ہو سکتی ہے, ہم جو ہے نا ایک ڈیموکریٹک طریقے سے حصہ لے رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جو خوف آراز, لوگ کہتے ہیں کہ خوف, آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ہم خوف ختم کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, کس طرح وہ الیکشن ہوتا ہے, وہ ساری دنیا کو پتا ہے. اور ابھی جو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نو گو ایریا ہے ہی نہیں, تو سب کو پتا ہے کہ 090 جو وہ نو گو ایریا تھا. تو ٹھیک ہے, اچھا آپ نے ٹھیک ہے, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم پہلے بھی اسٹرگل کرتے رہے ہیں. جماعت اسلامی کا ابھی بھی وہاں کینڈیڈیٹ ہے, پچھلی دفعہ بھی تھے لیکن انہوں نے پھر بائیک آؤٹ کیا. آپ بتائیں اس وقت میڈیا کیمپین جتنی چل رہی ہے, آن گراؤنڈ یہ سچویشن کی نہیں ہے؟ دیکھیے میڈیا کیمپین, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے نا وہی میڈیا ہمیشہ وہی چیز اٹھاتا ہے جس کی ویلیو بنتی ہے, جس کو عوام دیکھنا چاہتے ہیں. اب آپ یہ مانے یا نہ مانے, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سنیں, لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو دیکھیں. یہ ان کا پرابلم ہے کہ یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کمپین ہو رہی ہے, اور دیکھیں میڈیا بڑا
حالانکہ میڈیا سب کو کوریج آ گیا. الطاف حسین صاحب کی بات کریں تو پوری تقریریں 2-2 3-3 گھنٹے تقریر چلتی تھی. مجھے یاد ہے جب ہم بیٹھے ہوتے تھے آپ پروگرام میں کہ جی الطاف حسین صاحب کی تقریر آ گئی اب تو پروگرام ہی نہیں ہوگا, پورے پروگرام اس کے لیے کینسل ہو جاتے. یہ بات نہیں ہے, یہ لوگ دیکھتے ہیں, لیکن وہ جو الطاف حسین صاحب ہم نے فرق کیا ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے لوگ کرتے تھے. ٹھیک ہے. کراچی میں اگر کسی نے چینل رکھنا ہوتا ہے, دفتر رکھنا ہوتا ہے تو وہ خوف کی وجہ سے ان کو جانا پڑتا, ٹھیک, ان کے لیے ٹائمنگ رکھنا پڑتا. خوف تو آپ نے بھی کافی کریٹ کیا تھا یہاں اسلام آباد میں, کراچی میں انہوں نے کیا, اسلام آباد میں آپ نے کر دیا. طارق صاحب کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, پسند کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اگر ان کو ایشو بنتا نظر آ رہا ہے تو, لیکن یہ چیز تو ہے نا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورس بننے جا رہی ہے پی ٹی آئی. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ شہری پارٹی ہے, لیکن آج رورل ایریاز میں, ابھی میں اس وقت شام میں ہوں جہاں پہ خان صاحب کا 12 اپریل کو جلسہ ہو رہا ہے, لیکن جو اس دیکھ رہا ہوں پہاڑوں کے لوگ جس طریقے سے انتظار کر رہے ہیں تو وہ تو میں کیا بتاؤں, کس کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, میں ذرا تھوڑا سا دکھائیں گے تو پتہ چلے گا. میں تھوڑا سا آگے گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں. صافی صاحب یہ بتائیے کہ میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں مسلسل, کیا وجہ ہے کہ میڈیا میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ شاید سیلیبریٹزم زیادہ ہے, کیا میڈیا صرف سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے خان صاحب پہ اتنی توجہ دیتا ہے, یا جیسا کہ شوکت یوسف کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ان کی بہت پاپولر ہو رہی ہے, لیکن ہم رزلٹ سے انتخابات کے دیکھتے ہیں, مثلا شیخو پورہ میں ہوا بھی, وہاں 40,000 کے مارجن سے ان کی جماعت کا سپورٹر جو تھا وہ ہار گیا. الیکشن میں 5,000 سے اس پھر یہ جو ابھی انتخابات کراچی میں ہو رہے ہیں اس میں بھی ووٹرز کا پتہ چل جائے گا 23 اپریل کو. یہ کیا وجہ ہے کہ میڈیا دکھاتا کچھ ہے, رزلٹ کچھ اور نکلتے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو باقی میڈیا جو غلطی کر رہا ہے اس وقت آپ اور میں وہ کیوں کریں, تنقید کی بجائے اپنی اصلاح کیوں نہ کریں. مثلا یہ ایک حلقہ ہے, اگر پی ٹی آئی جیت لے تو کون سی قیامت آ جائے گی, اور اگر تحریک انصاف جیت لے تو کیا قیامت آ جائے گی. اسمبلی میں ان کی ایک سیٹ زیادہ ہو جائے گی, نہ حکومت بدلنی ہے نہ کچھ اور ہونا ہے. تو اس لیے میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہم دونوں اس گناہ کا ارتکاب نہ کریں, اور جو اس ملک کے اور اس کے شہریوں کے بڑے بڑے مسائل ہیں اس وقت, آج یمن کے حوالے سے جوائنٹ پارلیمنٹ کا ہوا تو اس میں کیوں بات آ رہا ہوں, اس پہ آ رہا ہوں, لیکن ایک سوال سے جواب دے دیں بریک پر جانے سے پہلے. اتنا فوکس کیوں ہے میڈیا کا دو بڑی سیاسی جماعتوں کا اس ایک حلقے پہ؟ جو ہر ایک کا ایک تو ظاہری بات ہے کہ جو ریٹنگ وغیرہ آتی ہے یا جو بزنس آتا ہے وہ باقی پاکستان سے جتنا آتا ہے اس سے صرف زیادہ کراچی سے آتا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ میڈیا بزنس کی طرف جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جو میڈیا کو استعمال کرنا جانتی ہیں. یعنی جو ایم کیو ایم کا سسٹم ہے میڈیا کی مانیٹرنگ کا, فالو کرنے کا, اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو بنیادی طور پر یہاں تک لانے میں بھی بنیادی کردار میڈیا نے ادا کیا ہے, اور ان کی سیاست کا 99% فوکس جو ہے وہ میڈیا پہ ہے. آپ دیکھیں گے ایم این اے اپنے حلقے میں نظر نہیں آئے گا, ادھر آپ کے شو میں اور میرے شو میں وہ کرتے رہیں گے. پھر ان کا سوشل میڈیا کا بھی ایک ٹیم ہے, بائر کا بھی ہے, اس کے لیے ان کی بجٹنگ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک سیلیبریٹی کی حیثیت بھی ہے, اور کوئی کرکٹر کی حیثیت سے بھی اس کا ایک فین فالوئنگ ہے. پھر اب ریحام خان صاحبہ وہ ان کی بھی ایک سیلیبریٹی کی حیثیت ہے, تو کچھ تو ان حوالوں سے بھی ان کا وہ بنتا ہے. پھر ایک اور جو چیز تھی کہ ایم کیو ایم جو طریقہ استعمال کرتی تھی, مطلب اگر آپ ایم کیو ایم کو ناراض کرتے تو چینل کے بند ہونے کا وہ خطرہ ہوتا تھا. آپ ان کو ناراض کریں تو پھر گالی پڑتی ہے, شیشے ٹوٹتے ہیں, ہمارے دفتر کا جو کچھ وہ ہوتا رہا. تو یہ بھی اس میں ایک عوامل ہے. اور مثلا آج کل ہم جو خصوصاً زیادہ کر رہے ہیں, ہم تو یار ایک ہفتہ پہلے محب وطن بنے, اب پی ٹی آئی کے خلاف آپ ہم سے ان کو ناراض کر کے پھر آپ ہمیں غدار بنانا چاہتے ہیں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں مبارک دے رہا ہوں آپ کو, غدار تو نہیں بنا رہا. اللہ غداری کا تو ختم ہو گیا, آپ دیکھیں نا وہ تو سارا. اللہ آپ کو بھی اس دن سے بچائے جو ہمیں دیکھنے پڑے. بس آگے بڑھے, کوئی ملکی مسائل پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سلیم صافی صاحب, آپ ہی سے اصل ایشو شروع کر لیتے ہیں. یمن کے بارے میں آج پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد آ گئی, اب آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, قرارداد کی حد تک تو میں مطمئن ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس پہ ہمیں مطمئن ہونا چاہیے جو چیز
قوم کے ایک کلیکٹیو ول کی عکاس ہو، اور ظاہری بات ہے کہ جوائنٹ سیشن کی یہی حیثیت ہوتی اور ہے. اچھا فیصلہ بھی ہے یہ پارلیمنٹ کا بڑی حد تک میرے خیال میں کہ فیصلہ ایسا ہوا کہ جو خدشات تھے تو قرارداد میں ان خدشات کو بھی رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور حکومت اور انتظامیہ کے لیے ایسی سپیس دے دی گئی ہے اس میں کہ وہ اگر سعودی عرب کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نبھانا چاہتی ہے تو وہ بھی نبھا سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر اپنے آپ کو یمن کے اندر انوالو ہونے سے، براہ راست انوالومنٹ سے بچانا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، اور اگر اس میں کچھ میڈیشن کی اور ثالثی کی صلاحیت ہے تو اس قرارداد کے اندر رہ کے وہ کام بھی تو کر پھر سکتی ہے. رہ کے گیا جس پہ خدشہ رہ آپ میں کا یہ کسی- کیا گیا نا کہ میرا اپنا یہ میاں صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ اس حکومت کے بارے میں اب میری یہ رائے بن رہی ہے، وہ جو کہتے کہ ہوئے تم دوست جن کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، کہ یہ اپنے دوستوں کو زیادہ خراب کرتی ہے. اب دیکھیں کہ پاکستان میں 3 ممالک کی دوستی پہ بالکل اجماع کی کیفیت ہے، ترکی، چین اور سعودی عرب. چین کے ساتھ بھی اب مثلا یہ اکنامک کاریڈور کے معاملے کو لے لیں، اس کو جس طریقے سے حکومت نے پریزنٹ کیا، جس طریقے سے اس کے بارے میں ابہامات پیدا کیے گئے، تو یہ حکومت دوست ہو کے بھی اور چین کے زیر احسانات ہو کے بھی پہلی مرتبہ چین کے پاکستان کے اندر کردار کو متنازع کر رہی ہے. یہی معاملہ ترکی کے ساتھ بھی تعلق کو ملکوں کے ساتھ تعلق سے بدل کے خاندانی تعلق میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ترکی جیسے دوست کے بارے میں کے ساتھ ڈیلنگ کے بارے میں بھی لوگ سوال اٹھانے لگے. اب آ جائیں سعودی عرب پہ. سعودی عرب کے بارے میں ایک تو یہ کہ کنگ فیصل سے لے کے جو کل حامد میر صاحب نے بھی اس کی تفصیل دی تھی کہ ثانیہ مشرقی پاکستان کے دوران بھی اس نے ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کی. پھر آپ دیکھیں کہ ماضی میں ہم نے ہندوستان کے مقابلے میں دھماکے کیے، لیکن ہندوستان کی ناراضگی کو، اور امریکہ نے بھی سینکشنز لگائے ہوئے تھے، ان کی ناراضگی کو ایک طرف رکھ کے اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور پھر میاں صاحب پہ اور وزیر اعظم صاحب پہ تو ان کے ذاتی احسانات بھی ہیں، لیکن اس حکومت نے وہ جو اس کا طریقہ ہے پراسراریت کا اور کسی حد تک معاملات کے اندر جو ہے وہ ذاتی اور خاندانی عنصر لا کے یا دوغلے پن کا اس کو متنازع بنا دیا. پہلے انہوں نے پیسے دیے، وہ پہلے تو خفیہ رکھے گئے، پھر کہے گئے ذاتی بنیاد پر. یہ پہلی مرتبہ ہو کہ ان کے احسان کے بدلے میں پاکستان کے اندر ان کی اس کی بات ہے. اب یہ جو معاملہ آ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے. ایک اس وجہ سے یمن کا قضیہ، اندرونی چیلنجز بھی ہے، اور دوسرا امریکہ جس پہ ان کا تکیہ تھا اس نے سعودی عرب کے ساتھ بے وفائی بھی کر دی، اور اس کی ہمدردیاں مخالفین کے ساتھ نظر آتی ہے. اب اعتراض کیا؟ اعتراض میرا یہ ہے کہ نمبر 1، یہ جو پہلے ہماری حکومت کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ جی ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، یہ تاثر ادھر سے بھی آیا. اور ان کے میڈیا نے کہا، پاکستان صرف ان کے میڈیا نے نہیں کہا، عرب کمانڈر کے جنڈوں میں پاکستانی جنڈے کی موجودگی اور اس پہ پاکستان کی طرف سے اعتراض نہ ہونا. سر یہ تو پرانا الائنس ہے، بہت کئی سالوں کا بنا ہوا ہے. نہیں وہ الائنس یہ نہیں ہے، یہی ہے تھوڑے بہت جس کے ذریعے ہمارے شپس بھی ابھی وہیں پہ تھے. ہمارے شپس جو وہاں گئے ہوئے تھے. افغانستان میں جو الائنس ہے اس کے نان نیٹو، ہم امریکہ کے اتحادی بھی ہیں، لیکن وہاں ہم ادھر سے فیسیلیٹیشن بھی دے رہے ہیں، لیکن نیٹو کا کمانڈر وہاں بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا. لیکن چلو اس کا آپ اگر توجہ دے بھی دے، دیکھیں ادھر آ کے ابھی کیا تھا، میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اداروں سے کیوں رجوع نہیں کیا گیا. متعلقہ فورم تھا کیبنٹ کمیٹی آن ڈیفنس اینڈ نیشنل سیکیورٹی، اس پہ نہیں گیا گیا. پارلیمنٹ کو آخر میں معاملہ لایا گیا جو غیر رسمی اجلاس ہوا عسکری قیادت کے ساتھ. اس کے بعد آپ دیکھیں پہلے فارن آفس کے سٹیٹمنٹ کچھ اور تھا، اگلے دن وہاں سے نکل کے وزیر دفاع کا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں سٹیٹمنٹ کچھ اور تھا، اگلے دن قومی اسمبلی میں کچھ اور تھا، اور پھر پارلیمنٹ میں جو ڈیفنس منسٹر کا سٹیٹمنٹ تھا وہ انتہائی بونڈے انداز سے سعودی عرب کے مطالبات کو بھی پیش کیے گئے. وجہ اس کی تھی کہ وہ فارن آفس کا کام تھا جو ڈیفنس منسٹر نے کیا، اور پھر اس اجلاس کو جس طرح انہوں نے ہی پی ٹی آئی کے ساتھ جھگڑے کی بین چڑھا دیا. بہت سارے لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ ہو گیا. اب مطلب یہ ہے کہ جو قرارداد آ گئی ہے اس کے بعد اس دوران بہت نقصان ہوا ہے. اس دوران پاکستان کے اندر جو معاملہ ادھر شیعہ سنی کا نہیں ہے،
لیکن حکومت نے اتنا وقت ضائع کر دیا اور معاملے کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے اس کو شیعہ سنی تنازع بنا دیا اور کچھ لوگوں نے اس کو ایران اور سعودی عرب کی لڑائی بنا دی. ٹھیک، میں شوکت صاحب سے لے لوں، پھر آپ سے میاں صاحب آتا ہوں، سارے جواب آپ اکٹھے دیجیے گا. شوکت صاحب، آپ کی جماعت مطمئن ہے؟ آپ کے کہنے پہ اس قرارداد میں ایک لفظ بھی ڈالا گیا، اب کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایشو تھا، اگر ہمارے پاس بہترین خارجہ پالیسی ہوتی ہے اور ہمارے پاس اچھے لوگ ہوتے، حکومت اچھی ہوتی، تو اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جس طرح کہ بنا دیا گیا اور ہم ایک فریق کے طور پہ سامنے آئے. ابھی تو ٹھیک ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو ہمیں دینا شروع کر دی، لیکن یہ صرف فیس سیونگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ پارلیمنٹ ربر اسٹامپ ہے، تو لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن آج تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ایشوز جو ہے وہ اپنی ذاتی دوستوں کے، یاریوں کے. سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے ہر قسم کے تعلقات آپ میں ہیں، اور اس کے وہاں جو کچھ ہے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، تو یہ تو اس کے تعلقات سے بالاتر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خدا نہ کرے. نہیں ابھی ٹھیک، آپ جو قرارداد کے بعد قرارداد سے آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کہا ٹھیک ہے. دیکھیے قرارداد تو وہ تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں آئی ہے، اسی لیے تو ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی آئے، ہم نے وہ کیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں وہ دیر سے ہو گئی، دیر سے ہوگی. ہاں وقت ضائع ہوا، وہ صافی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل ہوگا، قرارداد پہ عمل ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں حکومت قرارداد پہ عمل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس پہ آپ کو یقین ہے؟ دیکھیے اب حکومت عمل کرے اپنی مرضی ہے، لیکن پہلے انہوں نے کون سے پارلیمنٹ کو اہمیت دی ہے، نہیں کرے گی تو یہ جو کچھ ہوگا یہ تو پاکستان کے مفادات کا مسئلہ ہے نا، یہ کوئی ذاتی کسی پارٹی کی. ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے نا پارلیمنٹ کو انہوں نے اہمیت تو دی ہے، پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں. پہلے تو دیکھیں جو بھی ہوتا ہے اس طرح کا فیصلہ وہ ہمیں میڈیا سے پتہ چلتا ہے. نہیں دیکھیے فیصلہ ہوا، لیکن فیصلہ کیسے ہوا، کس پریشر کے تحت ہوا، کس طرح ہوا، ٹھیک اتنے دن کے انہوں نے ضائع کیے، اس میں کیا کیا ہم پہ الزامات لگائے گئے، کیا کیا ہمارے جو حیثیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. میں سن رہا تھا تو دیکھیے یہ جو ایران کا ایشو ہے، یہ آپ یہ نہیں کہتے کہ ایران ڈائریکٹلی انوالو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، لیکن ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں آلریڈی ہم افغانستان، ایران شکوک کی بنیاد پہ ہمارے تعلقات قائم ہیں. اور اگر سعودی عرب بھی ہم پہ شک کرنے لگا یا شوکت صاحب آپ کی آواز بہت خراب آ رہی ہے، آواز ہمیں صاف نہیں آ رہی، تو میرا خیال ہم آپ سے دوبارہ ملواتے ہیں کال، اگر آپ سے رابطہ ہوا تو بہت شکریہ. میں معافی چاہتا ہوں، اصل میں یہ شاید ہم پہ بھی اثر ہو گیا، ہمارا چیز میں کہتے تاریخ میں پہلی مرتبہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی سلالہ کا واقعہ آیا، اس کے بعد جو آیا تو اس دوران ساری چیزوں پہ یہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ان کے دور میں بھی کئی بار بلایا گیا تھا. جی سعید غنی صاحب، وقت ضائع ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا کمپلیکیٹڈ یہ ایشو تھا کہ اس میں اتنا ٹائم لگنا تھا؟ میرا خیال ہے بہت زیادہ ضائع ہوا ہے، اور یہ جوائنٹ سیشن بھی اپوزیشن کی بار بار مطالبے کے بعد بلایا گیا، اور اس میں وزارت خارجہ کا کردار بھی ہمیں بالکل کہیں نظر نہیں آیا. اور یہ بھی میں نے اپنی تقریر میں بات کی تھی کہ وہ تو مشیر خارجہ وہاں آ ہی نہیں رہے تھے. آج مجھے نظر آئے تھے، شاید بیٹھے تھے، ورنہ پچھلے شروع کے دنوں میں وہ نہیں تھے، آج تھے. ہاں پچھلے دنوں میں پہلے دن بھی تھے، وہ دوسری پچھلے سائیڈ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، اس کے بعد وہ پھر بالکل غائب تھے. اچھا فارن آفس کا بھی کردار نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں اداروں کا بھی نہیں تھا، ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہوئی، تو پھر کس کا کردار لیکن تھا؟ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ وزارت دفاع کا کام تو اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ فوج بھیجنے یا نہ بھیجنے کا فیصلہ کریں. اس میں جو رابطہ ہونا تھا وہ تو وزارت خارجہ کا ہی ہونا ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہو یا کسی اور ملک کے ساتھ ہو، تو ان کی طرف سے کوئی وضاحت ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اور جتنی باتیں ہوتی رہیں اس پہ اگر آپ ان کے بریفنگز دیکھ لیں، پریس ریلیزز دیکھ لیں، تو اس میں کوئی واضح بات نظر نہیں ہے. اور جس کا حوالہ ابھی سلیم صافی نے بھی دیا کہ وہ جو ان کے ترجمان تھے بریگیڈیئر اسیری، جب انہوں نے بات کی کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ پاکستان نے کمٹمنٹ کر لی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ پھر رپورٹ کیا سعودی عرب کی جو آفیشیل نیوز ایجنسی اس نے بھی کیا، لیکن اس کے بعد بھی وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی اس کی نہ وضاحت آئی نہ کوئی تردید آئی. تو کنفیوژن تو یہ پیدا ہوتا رہا. اور پھر جب وزیر اعظم صاحب نے خود یہ کہا ہاؤس کے اندر اعتزاز صاحب کی جواب میں کہ جو وزیر دفاع کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ مبہم تھا، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں، جتنا انہوں نے بتایا یہ کافی ہے، مزید باتیں ہم اس ایشو کی سینسیٹیوٹی کی وجہ سے پارلیمنٹ کے سامنے نہیں رکھ سکتے. ان کا آرگومنٹ
प्राइम मिनिस्टर नहीं देखें, अगर आप पार्लियामेंट को भी सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, ऊपर नहीं इन इन कैमरा हो सकता है, हाँ इन कैमरा हो सकता है, ठीक है। ये तो हुकूमत ने तय करना है, ये फैसला हुकूमत ने करना था। अगर वो समझते थे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो शेयर नहीं की जा सकती हैं तो उसको इन कैमरा अभी जो करारदाद आई है इसके बाद आप समझते इस पे अमल हो जाए तो फिर ठीक है? नहीं, मेरा ख्याल है चूंकि अब तो इसके अंदर कोई राय नहीं है, इत्तफाक राय से आई है, तमाम जमातों की इसमें मर्जी शामिल है और इसमें वो बातें शामिल हैं जो अक्सरियती जमातों का मौक़िफ़ था कि जहां तक सऊदी अरब की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी बात है, ठीक है, हम उसके साथ हैं, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। लेकिन अगर आप वो सिचुएशन आज नहीं है कि सऊदी अरब की अपनी सालमियत तो खतरे में नजर नहीं आ रही है ना, वो तो किसी और मुल्क में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहिए, वो बात इसमें वाज़ेह हो गई। मियां साहब, फरीक बन गई आपकी हुकूमत, वक्त ज़ाया किया और ये बेहतर तरीके से हो सकता था। बहुत सारे बयानात ऐसे हैं जिससे कन्फ्यूजन पैदा हुई, फॉरेन ऑफिस का कोई रोल नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। गुजारिश ये है कि मैं बड़े अदब से साफ़ी साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, इनकी अपनी राय मैं उससे इत्फाक नहीं करता, मगर जो शौकत साहब ने बात की या सईद गनी साहब ने बात की पार्लियामेंट के हवाले से, मैं इसका भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि जिस तरह हम कराची ऑपरेशन का क्रेडिट हुकूमत नहीं लेना चाहती। ये पहले कहा जाता था कि हुकूमत फैसले कर लेती है, उसके बाद पार्लियामेंट से ठप्पा लगवाने के लिए आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट जो रहनुमाई करेगी उसके मुताबिक फ़ैसला होगा और वही हुकूमत का फ़ैसला होगा, ये साबित किया। अब जहाँ तक बात है कि लेट कर दिया, उससे उसकी वजह से ख़राबियाँ पैदा हुई, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के उलमा इकराम और कुछ सियासी जमातों की लीडरशिप ने जिस तरह यमन के हवाले से गुफ्तगू की, बयानबाजी की और सऊदी अरब के हवाले से जो कुछ बातें की वो गैर ज़िम्मेदाराना थी, वो किसी तौर पर ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी। और जहाँ तक ये कहा जा रहा है, बल्कि एक सियासी लीडर ने खुलकर ये कह दिया कि इनके ज़ाती तल्कात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के सऊदी अरब से। तो पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट में बड़ी तफसील से, डिटेल से बातें होने के बाद आवाम को ये पता चल गया कि वहाँ कोई मसल की जंग नहीं है, कबाइल की जंग है। 1962 से आज तक कोई 8-10 दफ़ा वहाँ की लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ गई। मगर खुदा के लिए सऊदी अरब को उस तनाज़र में ना लिया जाए। दुनिया के इस्लामी ममालिक जितने भी हैं, पाकिस्तान को आज तक अगर कोई मुश्किल वक्त आया है तो तमाम इस्लामी ममालिक ने अपने ये बात है, लेकिन आपकी जो हैंडलिंग है हुकूमत की, राज ये है कि हुकूमत ने जिस तरह इस इशू को हैंडल किया उससे मसाइल बढ़े। मैं यही तो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये भी अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान बनने से पहले 1944 में जब इस खित्ते में वो फ्लड आया, एक तबाहकारी हुई, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फंड में सऊदी अरब ने एक खती रकम भिजवाई आपकी मदद के लिए। उस वक्त तो आपकी फौज नहीं थी, उस वक्त तो ये भी पता नहीं था पाकिस्तान बनना है या नहीं बनना। मगर इसको आप रियासत के साथ दोस्ती है, आपकी कौम के साथ दोस्ती है, कोई हुकूमत के साथ दोस्ती नहीं है, ना उसको उस तनाज़र में लिया जाना चाहिए। मगर जो हुकूमत ने रोल अदा किया है, वो बहुत सी जो खराबियाँ गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से आई थी वो आज दूर हो गई कि रियासत पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब रियासत की दोस्त है, उसके दफा करना इसकी जिम्मेदारी है, उसके वहाँ की कौम की दफा करना जिम्मेदारी है। मगर कोई ज़ाती रिश्तों में बंधे हुए नहीं है, बल्कि रियासत एक दूसरे के रिश्ते में बंधे हुए मफादात के लिए। तो अच्छा, ये रियासत